आज 9 मुहर्रम हफ्ता के दिन सब काम छोड़कर हाथों की उंगलियों पर 9 बार पढ़ लो। फिर ये मौका 1 साल बाद मिलना है, जल्दी कर लें। जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज मिलेगा। मोहतरम नाजरीन, दुनिया के इस हंगामा खेज माहौल में इंसान हर लम्हा रिज्क, सुकून, बरकत और अल्लाह के फजल का तलबगार है। कई लोग दिन रात की मेहनत के बावजूद गुर्बत, तंगदस्ती और बेसकूनी का शिकार होते हैं, मगर अल्लाह ताला के नबियों और औलिया ने हमें ऐसे आमाल बताए जो बज़ाहिर बहुत छोटे मगर बातनी तौर पर इतने ताकतवर हैं कि किस्मत बदल कर रख देते हैं। मुहर्रम उल हराम का महीना वो महीना है जिसे खुद अल्लाह ने शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना फरमाया है। इस महीने में ख़ास तौर पर 9 तारीख को बहुत फजीलत हासिल है और जब ये तारीख हफ्ता के दिन आ जाए तो इसकी रूहानी अहमियत और भी बढ़ जाती है। अगर कोई शख्स सिर्फ इतना सा अमल करे कि वो हाथों की उंगलियों पर 9 बार ये तस्बीह पढ़े जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो अल्लाह ताला उस पर रिज्क के दरवाजे ऐसे खोलता है कि अकल हैरान रह जाए। मुहर्रम उल हराम का महीना इन 4 मुकद्दस महीनों में शामिल है जिनका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। सूरह तौबा आयत नंबर 36। बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 है। जिस दिन उसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया उसमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। इन 4 हुर्मत वाले महीनों में मुहर्रम सरे फहरिस्त है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथियों की कुर्बानी की याद ताज़ा करने वाला ये महीना हमें सब्र, अज़म, तवक्ल और अल्लाह से ताल्लुक़ की आला मिसालें फ़राहम करता है। 8वें मुहर्रम के दिन करबला के वाक़यात में वो दिन है जब इमाम हुसैन के ख़ैमे में पानी की किल्लत और शिद्दत इख्तियार कर गई। बच्चों के होंठ खुश्क हो रहे थे मगर किसी ने हिम्मत ना हारी। उसी दिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने साथियों को आखिरी बार दावत दी कि जो जाना चाहे चला जाए, लेकिन कोई ना गया। यह दिन वफ़ा, एसार और अल्लाह पर कामिल यकीन की अलामत बन गया। करबला की तपती हुई रेत, आसमान से बरसती आग जैसी धूप, खैमों में बच्चों की प्यास से सिसकियाँ और एक तरफ इमाम हुसैन का सब्र व इस्तकामत। 9 मुहर्रम मुहर्रम उल हराम वो दिन था जब यजीदी फौज ने नहर फरात पर पहरा मजीद सख्त कर दिया। पानी की बूंद बूंद को तरसते हुसैन के काफिले पर प्यास का अजाब नाजल हो चुका था। खैमों में बच्चों की ज़बानें खुश्क हो चुकी थीं। शीर ख्वार अली असगर होंठ हिला भी नहीं सकते थे। उसी दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई अलमदार वफ़ा हज़रत अब्बास बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाया। उनकी आंखों में आंसू थे, दिल ज़ख्मी और ज़बान पर सिर्फ ये अल्फाज, अब्बास, खैमों में बच्चे प्यासे हैं, बहनें परेशान हैं, अगर मुमकिन हो सके तो कुछ पानी ले आओ। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब बच्चों की प्यास सुनी तो उसके जज्बे वफ़ा में तूफ़ान बरपा हो गया। उन्होंने फ़ौरन मशकीज़ा उठाया, अपने घोड़े पर सवार हुए और दुश्मन के मजबूत पहरे को चीरते हुए नहर फरात तक पहुंच गए। नहर के किनारे पहुंचकर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब हाथ में पानी लिया, एक लम्हे के लिए दिल मचला मगर अगले ही लम्हे वो पानी वापस गिरा दिया और फरमाया, ए नफ्से अब्बास, तू हुसैन का वफादार भाई है और तेरे इमाम के बच्चे प्यासे हैं, क्या तू पानी पीकर उनकी प्यास भूल जाएगा? हरगिज़ नहीं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खुद पानी ना पिया, मशकीज़ा भरा और वापस खैमों की तरफ रवाना हुए। यजीदी फ़ौज ने देखा कि अगर अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये पानी ले गए तो हुसैन का काफ़िला हौसला पा जाएगा, इसलिए उन्होंने उस पर चारों तरफ से हमला कर दिया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक मर्द मैदान की तरह लड़ते गए, यहाँ तक कि एक एक करके उनके दोनों बाजू कलम कर दिए गए, लेकिन वह फिर भी मशकीज़ा को दांतों से थामे हुए खैमा की तरफ बढ़ते रहे। उनका एक ही मकसद था, मैं खुद टुकड़े हो जाऊं लेकिन हुसैन के बच्चों तक पानी ज़रूर पहुंचाऊं। मगर दुश्मन ने मशकीज़ा को फाड़ दिया। हज़रत अब्बास ज़मीन पर गिरे, ज़ख्मों से चूर, और उनकी ज़बान पर सिर्फ ये सदा थी, या अख़ी या हुसैन, ए मेरे भाई हुसैन। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भाई की ये आवाज़ सुनकर मैदान में पहुँचे तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हालत देखकर आंखों से आंसू रवां हो गए। इमाम ने अपने भाई के सर को गोद में लिया और फरमाया, अब्बास, तुमने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। तुमने वफ़ा की वो मिसाल कायम की है जिस पर क़यामत तक लोग रश्क करेंगे। 9 मुहर्रम उल हराम का ये दिन हमें बताता है कि वफ़ा सिर्फ लफ्ज़ नहीं, अमल का नाम है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने प्यास की शिद्दत के बावजूद पानी को हाथ तक ना लगाया। ये मकाम सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को दीन पर कुर्बान कर दिया हो।
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو، رزق میں برکت ہو اور مشکلات دور ہوں، تو ہمیں بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنی خواہشات کو قربانی کے لیے تیار رکھنا ہوگا۔ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو مقدم رکھنا ہوگا۔ یاد رکھیں، کوئی بھی عمل محض زبانی دہرانے سے نہیں بلکہ نیت، یقین اور خشوع کے ساتھ کیا جائے تو وہ آسمان کو بھی ہلا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمل کی قبولیت کی کنجی نیت کی خالصی میں ہے۔ لہٰذا جب آپ کوئی بھی ذکر کریں تو یہ تصور کریں کہ آپ کسی دروازے پر نہیں بلکہ عرش الہی کے در پر دستک دے رہے ہیں اور دروازہ کھلنے والا ہے۔ ناظرین، آج 9 محرم الحرام ہفتے کے دن دنیا جہان کے تمام کام کاج چھوڑ کر ہاتھ کی انگلیوں پر 9 بار یہ وظیفہ پڑھنے والا گھر مانگے گا گھر ملے گا، گاڑی مانگے گا گاڑی ملے گی، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض، دنیا کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ 9 محرم الحرام ہفتے کے دن 9 بار پڑھ کر دیکھیں، آپ کے گھر میں اتنا رزق اور دولت آئے گی کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا رزق، اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ آپ صرف ایک دن میں 9 بار پڑھ کر پورے سال کی دولت کے مالک بن جاؤ گے اور پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ جو بندہ سال میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں، لوگوں کی محتاجی سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ ماہ محرم جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج محرم کی 9 تاریخ آ گئی۔ محرم کے پہلے عشرے کی بے شمار فضیلت اور برکت ہے۔ اللہ کے حبیب خود ان راتوں میں قیام کیا کرتے تھے۔ محرم کے مہینے کا ایک روزہ پورے سال کے روزوں سے افضل ہے، یعنی اگر ایک بندہ پورے سال میں 365 دن روزے رکھتا ہے اور دوسرا بندہ محرم کے مہینے میں ایک روزہ رکھتا ہے تو وہ پورے سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ آج اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے 9 محرم الحرام ہفتے کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ ایک دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ ایسے کلمات ہیں جو رب کے لاڈلے کلمات ہیں، جو عرش الہی پر موجود ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، میرا رب ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کے پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو، ہر خواہش کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو آج 9 محرم الحرام ہفتے کے دن صرف 9 بار پڑھ لینا۔ دولت سے گھر بھر جائے گا۔ بہت سے وظیفے پڑھتے ہوں گے، لیکن محرم کے مہینے کی فضیلت اور برکت اپنی جگہ ہے، اور جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے کو رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے۔ جب کسی کو دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے شعبان کے مہینے کو، رمضان کے مہینے کو، حتیٰ کہ ذوالحج کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج محرم کا مہینہ آ چکا ہے۔ اگر آج محرم کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر در در کی ٹھوکریں آپ کا مقدر ہو جائیں گی، پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ 9 محرم الحرام ہفتے کے دن دنیا جہان کے تمام کام کاج چھوڑ کر صرف 9 بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 9 محرم ہفتے کے دن پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ جب انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، مشکل وقت میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں کے سامنے سر جھکاتا ہے، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے، تو رب کریم ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جس بندے سے رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، وہ راتوں کو جاگ لے، تسبیحات کر لے، اعمال پڑھ لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آج آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، اس عمل کو کریں، انشاءاللہ العزیز۔ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر دعا گارنٹی کے ساتھ پوری ہوگی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟
آج 9 محرم الحرام ہفتے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے گھر ہیں، گھر مانگ لیں، آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، کاروبار ترقی عروج کے لیے پڑھ لیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے اس کے لیے پڑھ لیں، کسی کو اپنا بنانا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ آج اس عمل کی فضیلت اور برکت اتنی ہے کہ انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے وہ کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ آپ نے خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والے کے رزق میں مال میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہوں، ناشکری کرنے والے سے ہر چیز کو چھین لیتا ہوں۔ آج اگر آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے میں آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ کر دیتا ہوں، آپ کی صحت میں، تندرستی میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ رب کا شکر ادا کرنے سے انسان رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ رب کریم کا شکر ادا کرنے سے اگر آپ کے مال میں جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں آ جائیں، اگر آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ یہ قرآنی آیت ایک جس نے پڑھی رب کریم نے بے روزگاری سے، محتاجی سے، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی کو مقدر لکھ دیا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنے سے، رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے زندگی بھی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان ہو جائے گی اور منہ سے نکلی ہر بات بھی پوری ہو جائے گی۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت آسان ہو جائے، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رب کا لاڈلا بن جائے، تو صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایسی تسبیح ہے کہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو 9 محرم ہفتے کے دن اگر کسی فقیر نے بھی پڑھا تو رب کریم نے فقیری سے بادشاہی عطا فرمائی، اگر کسی بے روزگار نے پڑھا تو رب کریم نے روزگار عطا فرمایا، اگر کسی بے اولاد نے پڑھا تو رب کریم نے نرینہ اولاد عطا فرمائی۔ آج اگر آپ میں سے کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتا ہے، تو 9 محرم الحرام ہفتے کے دن یہ تسبیح پڑھ لو۔ کیسے پڑھنی ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ 9 بار پڑھتے دوران اگر آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں، خواہشات ہیں، تو رب کی ذات اس تسبیح کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت کو، ہر مقصد کو، کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ اب فوری طور پر تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے رب کریم کا صرف ایک نام، جس نے رب کریم کا ایک نام صفاتی نام پڑھا جو بندے کو غنی کر دیتا ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا غنیو پڑھنا ہے۔ یا غنیو کا مطلب ہے غنی کر دینے والی ذات، اور غنی کا مطلب ہے کہ جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کر دیتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، ہماری آخرت آسان ہو جائے اور دنیا بھی ہمیں ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھے۔
اس کے لیے ضروری ہے کہ آج 9 محرم الحرام ہفتے کے دن تیسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا غنیو کا ہے۔ یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یہ آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے دوبارہ ایک بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، آپ دونوں ہاتھ جوڑ کر آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کے بعد آپ ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لا کر مانگیں، سجدے کی حالت میں مانگیں۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہوگی، رزق اور دولت گھر میں آئے گا۔ آج کا دن 9 محرم الحرام ہفتہ کا دن ایک ایسا روحانی موقع ہے جسے ضائع کرنا بہت بڑی محرومی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسا آسان عمل دیا ہے، صرف 9 بار ایک تسبیح پڑھنا اور بدلے میں زندگی کی وہ برکتیں حاصل کرنا جو شاید برسوں کی محنت سے نہ ملیں۔ آج کے دن یہ عمل کر کے دیکھیں اور اپنی نیت کو خالص کر کے دعا کیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ رزق کے دروازے ٹوٹ کر کھلیں گے، دل کو سکون ملے گا، آپ کے گھر میں اللہ کی رحمت اور نور اترے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔